बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी व असली तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना की तरह आज भी आपके बहुत सारे सवालात हैं। मुफ्तियान कराम का एक पैनल है, उनके सामने हम आपके सवालात रखेंगे और उनसे उन सवालात का शरई हुक्म जानकर आप तक पहुँचाने की हमेशा की तरह भरपूर कोशिश करेंगे। और आज आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप आज भी हमारी इस नशिस्त का हिस्सा बने और अपनी जो भी आपके दिलो दिमाग में शरई हवाले से, शरई नुक्ता नज़र के हवाले से कोई भी तिश्नगी मौजूद है, उसको दूर करने में देर करने की अब कोई वजह बाकी नहीं है। नाज़रीन कराम, हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत का बहुत आसान सा तरीका है। आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बनकर कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करके जवाब का इंतज़ार फरमाएंगे। और नाज़रीन कराम, एक बात की वजाहत ये है कि हमारे JTR मीडिया हाउस के नाम से बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, सेम प्रोफाइल पिक्चर, सेम कवर फ़ोटोज़, लेकिन आप किसी भी गलत फहमी का शिकार हुए बगैर ये बहुत आसानी से पहचान सकेंगे कि ऑफिशियल पेज हमारा कौन सा है, जिस पर हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है वही हमारा ऑफिशियल पेज है। बाकी किसी पेज से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस इंसान के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो हम जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और मुफ्तियान कराम से दीन के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं, शरई रहनुमाई हासिल करके अपनी शरई ज़रूरत की तस्कीन पाते हैं, तो ये यूँ ही समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ खैर का मुआमला फरमाया है और हमें ख़ास तौफ़ीक और नज़र करम हम पर फरमाया है कि हमें ऐसे मसाइल सुनने का और मुफ्तियान कराम की इस नशिस्त में शमूलियत का रोज़ाना मौका मिलता है। इन फ़ज़ाइल का इस्तेज़ार रहेगा तो इस प्रोग्राम में शमूलियत और इसके साथ जुड़ा रहना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। बहरहाल, आज की नशिस्त के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में रखता हूँ, फिर आगाज़ करते हैं नशिस्त का। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर मुफ्ती हैं, उस्ताज़ुल हदीस हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और जामिअतुर रशीद के 3 साल तख़स्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के आप असिस्टेंट डायरेक्टर और मुआविन मसूल भी हैं। बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कल की तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर जामिअतुर रशीद कराची और मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। तीसरे मेहमान हैं, कल भी मौजूद हैं हमारे साथ, मुफ्ती अहमद ख़ान साहब, आप भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और साथ ही साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया डिपार्टमेंट के आप रुकन भी हैं। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। पहला सवाल है मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में। आदिल नियाज़ साहब ने पूछा, मुसाफ़, क्या रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए सिर्फ कपड़ों के अंदर मना है? और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि डव साबुन में हराम जानवर की चर्बी होने का पता चला था, कंपनी से तहकीक करने पर पता चला कि साबुन में रेशम के कीड़े से लिया गया रेशम शामिल है, तो क्या ये साबुन इस्तेमाल करना मर्द के लिए जायज़ होगा या सिर्फ कपड़े की हद तक ममनू है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात जो इन्होंने पूछी है कि रेशम की जो ममानात है मर्दों के लिए वो किस हद तक है, तो उसमें ये है कि कपड़ों की हद तक तो ख़ास नहीं है, अलबत्ता पहनने की चीज़ों की हद तक ख़ास है। यानी जो भी चीज़ें पहनी जाती है, ख़ास वो कपड़े है, टोपी है, रुमाल है, चादर है, हत्ता कि लिहाफ जो आदमी ऊपर ओढ़ता है वो भी पहनने ही की एक किस्म है, तो वो भी अगर रेशम का है तो जायज़ नहीं है। बाकी जो चीज़ें नीचे के इस्तेमाल में आती है, जैसे कि बिस्तर पर बैठता है या तकिया पर तकिया लगाता है, या जो बरतने में आती ही नहीं है, जैसे कि पर्दे लटके हुए हैं रेशमी, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मज़हब और जो फतवा भी उसी पर है वो यही है कि इस तरह के बाकी इस्तेमालात जायज़ है। तो ये बात न तो इतनी ख़ास है कि सिर्फ लिबास की हद तक हो और न इतनी आम है बल्कि पहनने की हद तक ममनू है। बाकी जो दूसरी बात है डव साबुन के हवाले से और तहकीक से बात साबित हुई है कि रेशमी कीड़ों का जो कोई मादा है उसमें इस्तेमाल होता है, तो इससे कोई हरज नहीं है क्योंकि ये पहनने में और उस चीज़ में नहीं आती। तो अगर रेशम का इस्तेमाल इस तौर पर है बदन में सफाई के तौर पर, तो उसमें कोई हरज नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुसाफ़। हबीबुल्लाह खान साहब का सवाल है कोयटा से, अगर नापाक कपड़े धोते हुए छींटें जिस्म पर पड़ें तो क्या जिस्म पाक ही शुमार होगा? बस अगर इतनी छोटी छोटी छींटे हैं, जैसे कि सुई का नोक का बहुत जो बारीक छींटे होती है, वो तो माफ़ है क्योंकि उससे बचना मुमकिन भी नहीं है।
البتہ جو بڑے بڑے قطرے ہیں تو اس کو پھر اگر وہ نجاست والی چیز دھو رہا ہے اور اس کے قطرے جسم پر یا کپڑوں پر گرتے ہیں تو پھر اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ حیات نور صاحب باجوڑ سے پوچھ رہے ہیں، اگر ایک شہید کے ساتھ جیب کے اندر، یہ سوال پہلے ہو چکا ہے، بہت پہلے مجھے یاد ہے بالکل، جی بہرحال یہ ہو چکا ہے، میں دوبارہ کر لیتا ہوں۔ اگر ایک شہید کے ساتھ جیب کے اندر شناختی کارڈ اور پیسے دفن ہو جائیں اور اس کے کارڈ کی شدید ضرورت بھی ہو تو کیا اس کے رشتہ دار کی قبر کو دوبارہ کھول کر وہ کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بس اصول یہ ہے کہ جب میت پر اینٹیں رکھی جائے اور اس پر مٹی ڈال دی جائے تو اس کے بعد بندے کے حق کے علاوہ کسی اور حق کی وجہ سے اس کی قبر کشائی کی اجازت نہیں ہوتی، چونکہ شناختی کارڈ اور یہ جو انہوں نے صورت ذکر کی ہے اس میں بظاہر یہ ہے کہ بندوں ہی کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر مثلا بچوں کی جو دستاویزات ہے سرکاری وہ نہیں بن رہی، یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن دوسرے انسانوں کی ضرورت اس سے متعلق ہے اور رشتہ داروں کے آپس کے دستاویزات ایک دوسرے سے اس طرح متعلق ہوتی ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے قبر کشائی کی اجازت ہے، اگر وہ ایسا کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ صاحب۔ کراچی سے محمد سعد ندیم صاحب پوچھتے ہیں، میرے بھائی معاویہ ندیم شہید کی قبر کے ساتھ ایک گندے پانی کا نالا گزر رہا تھا، وہ نالا اب ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے نالے کا پانی ہے وہ قبروں کی طرف آ گیا ہے اور میرے بھائی کی قبر میں بھی بھر گیا ہے، تو کیا ہم میت کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں؟ بس ابھی میں نے جو اصول عرض کر دیا کہ میت پر قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پھر میت کو کھولنا کسی بھی مقصد کے لیے جائز نہیں ہے، صرف بندوں کے جو حقوق متعلق ہو، کسی کے پیسے اس کے پاس رہے ہوں یا کسی غصب کی زمین میں اس کو دفن کیا گیا اور مالک اجازت نہیں دیتا، تو صرف ان جیسی چند صورتیں ہیں اس میں قبر کشائی کی اجازت ہے۔ انہوں نے جو تفصیل ذکر کی ہے تو ہمارے اکابر نے جو اس طرح کی صورتحال میں فتویٰ دیا ہے فتاوی محمودیہ میں اور دوسروں میں، وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح مقاصد کے لیے قبر کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ البتہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے جتنے بھی اقدامات ان سے ہو سکتے ہیں، آس پاس کوئی دیوار لگا لے یا کوئی بھی حفاظتی طریقے اختیار کرے تو وہ تو کر لے، لیکن میت کو منتقل کرنا شہید ہی کیوں نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ سمر گل صاحب کا سوال ہے جی کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد سرہانے قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ بس یہ جو حکم ہے کہ میت کے سر کی طرف سورۃ بقرہ کے ابتدائی آیات اور رکوع اور پاؤں کی طرف آخری رکوع، تو یہ ایک مستحب درجے کا حکم ہے جو بعض آثار میں ہے، احادیث میں ہے، تو اس پر عمل درآمد کوئی لازم نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی جگہ کوئی نہیں ہے پڑھنے والا تو اس سے میت کی تدفین کا جو شرعی طریقہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور وہ اپنی جگہ درست رہے گا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ مفتی طارق مسعود صاحب سعودی عرب سے عمران صاحب کا سوال ہے، عمرہ کرنے کے بعد مروہ پر لوگ بالوں کو 3 جگہ سے معمولی سا کاٹ لیتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا کرنے کے بعد جدہ میں آ کر بال کٹوا کر احرام کھولتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، وہیں احرام کھولنے کے لیے ضروری ہے، ایک تو وہیں کرنا پڑے گا، دوسرا کم از کم 1/4 سر اس کے بال کاٹنا لازمی ہے اور 1 انچ کے برابر تقریباً 1/4 سر کہ جو ہے، ویسے تو جب بھی آپ سر کے بال کاٹیں تو پورے سر کے بال کاٹنا ضروری ہے، یعنی عام سنت تو یہ، لیکن احرام کھولنے کے لیے کم سے کم 1/4 بال کا کٹنا ضروری ہے، تو وہاں بھی ہم نے بھی مشاہدہ کیا لوگ چٹیاں پکڑ کے تھوڑی تھوڑی کاٹ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور دوسرا اس میں خرابی یہ بھی ہے کہ وہاں گندگی بھی ہوتی ہے، جو حکومت کی طرف سے وہاں پابندی بھی ہے کہ آپ وہاں بال نہ کاٹیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ صفا مروہ کی جگہ ہے، وہ مبارک جگہ ہے جہاں لوگ سعی کرتے ہیں، تو وہاں پر گندگی پڑتی ہے، بال گرتے ہیں، کتنی بھی صفائی کا اہتمام کیا جائے مگر کچھ نہ کچھ بال گرتے ہیں، تو اس کا ایک مستقل گناہ ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ عبید احمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، میرا دوست کام کے سلسلے میں مکہ مکرمہ جا رہا ہے، لیکن اسے پہلے 3 سے 4 دن کاغذات کی تکمیل کے لیے جدہ میں رکنا ہے، تو کیا وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ یہ نیت کر لیں، جدہ جانے کی نیت کر لیں، اس وقت مکہ کی نیت نہ کریں، یعنی وہ یہ نیت نہ کریں کہ میں مکہ جا رہا ہوں جدہ سے ہوتے ہوئے، بلکہ وہ نیت کریں کہ میں مستقل جدہ جا رہا ہوں کسی کام سے، پھر جدہ جانے کے بعد وہ مکہ کی نیت کریں، تو اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ان پر میقات سے گزرتے ہوئے احرام کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ صاحب نسرین صاحب مکہ مکرمہ سے سوال ہے ان کا، میں مکہ میں رہتی ہوں
اور سال میں ایک بار پاکستان آنا ہوتا ہے، جب واپس مکہ مکرمہ آتی ہوں تو شوہر کہتے ہیں کہ ابھی عمرہ مت کرو، بعد میں قضا کر لینا، اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا جبکہ میں ان کے ساتھ ہی عمرہ کے لیے جا سکتی ہوں، اکیلے جا بھی نہیں سکتی؟ یہ اگر مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے تو محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، سفر کرنے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اب ان کا سوال واضح نہیں ہے، اگر وہاں مکہ میں یہ پہنچ جاتی ہیں کسی بھی طریقے سے تو یہ شوہر کے بغیر بھی عمرہ کر سکتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی شرعی عذر ہے، ویسے تو بلا عذر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ پہنچیں اور وہاں عمرہ نہ کریں، یہ تو میقات سے ان کو احرام بھی باندھنا ضروری ہے اور وہاں عمرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر واقعی کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے ان کو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ شوہر کے بغیر یہ نہیں طواف کر سکتی ہیں، صحیح نہیں کر سکتی ہیں، ضرورت پڑتی ہے شوہر کی، پھر ایسی مجبوری میں پھر یہ دم دے سکتی ہیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ ناروے سے ریاض صاحب پوچھتے ہیں کیا حرم شریف اور مسجد نبوی میں نوافل کا ثواب بھی 1,05,000 درجہ بڑھ جاتا ہے، یا صرف فرض نمازوں کا یہ ثواب ہے؟ نیز کیا حرمین کی ادا کی جانے والی دیگر عبادات کی جو فضیلت ہے وہ بھی اسی طرح بڑھتی ہے، یا صرف نمازوں کا حکم؟ حرمین میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، حرم میں ملتا ہے، مسجد حرام میں۔ مسجد نبوی میں جو صحیح روایت ہے اس میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو دونوں کے نمازوں کا ثواب برابر نہیں ہے۔ مسجد حرام میں کئی گنا زیادہ ثواب ہے، مسجد نبوی میں بھی بہت زیادہ ہے، مگر مسجد حرام سے کم ہے۔ اور حدیث میں یہ مطلق ہے کہ نماز کا ثواب 1,00,000 ملے گا، تو اس میں فرض نماز نہیں ہے بلکہ نوافل بھی داخل ہے۔ باقی علماء نے اسی پر قیاس کیا ہے ہر نیکی کو، کہ بھائی کیونکہ نماز کا جو ثواب بڑھ رہا ہے وہ ظاہر ہے اس بقعہ کی فضیلت کی وجہ سے، اس زمین کی فضیلت کی وجہ سے، تو اس زمین پر اگر کوئی بھی نیکی کی جائے گی تو وہ خود بخود اس کی فضیلت اس زمین کی وجہ سے بڑھ جائے گی، تو ہر نیکی 1,00,000 گنا وہاں بڑھائی جاتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے بھی جو توقع کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ صرف نماز کا ثواب تو بڑھا دیں اور باقی نیکیوں کو وہیں رہنے دیں، تو ظاہر یہ اشکال ہوگا کہ اللہ نماز کا ثواب بھی تو اس لیے زیادہ مل رہا ہے کہ یہ مسجد حرام ہے، تو پھر ہر نیکی کا ثواب اسی وجہ سے زیادہ ملنا چاہیے کہ مسجد حرام ہے۔ بہت شکریہ جی۔ کراچی سے عبدالرافع زبیری صاحب کا سوال ہے، کیا جو فضیلت جنت البقیع کی ہے وہی فضیلت جنت المعلی کی بھی؟ جنت البقیع کی تو فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جس میں استطاعت ہو کہ اس کی موت مدینہ میں واقع ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فضائل تو جنت البقیع کے اور جنت البقیع کے بھی ہیں، اور خود مدینہ میں موت کے بھی ایک مستقل فضیلت ہے، نبی کا شہر ہے۔ باقی مکہ مکرمہ اور جنت المعلی میں جو موت کی فضیلت پر مجھے تلاش کے باوجود کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ ایک روایت آتی ہے کہ کتنا ہی بہترین قبرستان ہے جنت المعلی کا، مگر اس روایت کی سند پہ بہت کلام ہے۔ البتہ یہ مسلم ہے، یہ بات، یہ اس پر اجماع امت ہے، اس بارے میں بہت ساری روایات بھی ہیں اور صحابہ کے آثار بھی ہیں کہ کسی مقدس جگہ پہ دفن ہونا یہ بہرحال فضیلت کی چیز ہے، اور نیک لوگوں کے پڑوس میں قبر کا مل جانا، اس میں بھی اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے، حضرت عائشہ سے باقاعدہ اجازت مانگی۔ تو علماء نے اس قسم کی احادیث سے استدلال کیا ہے کہ نیک لوگوں کے قرب میں دفن ہونا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ تو جنت المعلی میں بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہے، اور بہت سارے صحابہ وہاں دفن ہیں، تو نیک لوگ ہیں۔ اور خود مکہ اللہ تعالیٰ کا شہر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، تو جنت المعلی میں دفن ہونا بھی یقیناً فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر جنت المعلی میں نہیں دفن ہوتا تو مکہ مکرمہ ہی میں دفن ہونا بھی کوئی فضیلت سے خالی نہیں ہے، یعنی اگر جنت المعلی کے علاوہ کسی اور قبرستان میں دفن ہوتا ہے لیکن مکہ مکرمہ ہے، اللہ کا شہر ہے، تو اس کی بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی اس پر۔ جی بے شک، بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے، پشاور سے ارسلان صاحب نے پوچھا ہے، میزان بینک میں میزان کفالہ کے نام سے ہر مہینے 5,000 یا 1,000 آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹ لیے جاتے ہیں، 3 سال یا 10 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جائز ہے، یہ چونکہ معاملہ علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ایسے حرج کی بات نہیں ہے، تو اس لیے یہ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کی کافی تفصیلات ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، لیکن بہرحال چونکہ میزان کے معاملات علماء کی نگرانی میں ہو رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اسلام آباد سے حذیفہ احسان صاحب کا سوال ہے، ہم نے جی پی فنڈ بطور قرض لیا ہے، اس میں ایک پالیسی ہے کہ 45 سال کے بعد آپ نان ریفنڈیبل بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے ریفنڈیبل لیا ہے،
اب ریفنڈیبل میں وہ انٹرسٹ اور ایڈمن چارجز لگاتے ہیں. اگر تو وہ انٹرسٹ اور ایڈمن چارجز ہمارے ہی جی پی فنڈ میں جمع کر دیے جائیں تو کیا یہ لینا جائز ہوگا اس طرح سے؟ جی یہ لینا جائز ہوگا. اصل میں شرعی اعتبار سے یہ کوئی قرض نہیں ہے جو یہ انہوں نے جی پی فنڈ سے لیا ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی ہی رقم تھی کہ جو اس ادارے کے ذمہ لازم تھی، اور انہوں نے یہ قبل از وقت جو ادارے کی پالیسی کے مطابق بعد میں ملنی تھی یہ انہوں نے پہلے لے لی، اور اب یہ جو دوبارہ ادارے کو دے رہے ہیں تو یہ ایک قرض ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ انٹرسٹ یا سود کی اس میں نہیں آتا ہے. اس کو کہہ تو دیا جاتا ہے انٹرسٹ، لیکن یہ شرعاً سود نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ قرضہ لینا اور پھر اس کی ادائیگی جائز ہے. جی بہت شکریہ صاحب. یہ حسان افضل صاحب کا سوال ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کیا CNC مشین، میرا خیال ہے یہ ابریویشن ہے کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول سے، اسے کرائے پر دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک تو اس مشین کا جو اس کی وضاحت کر دیں ہے کیا پھر مسئلے کی؟ اس بارے میں جو انٹرنیٹ پر ہی دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایسی مشین کی جو جس سے کام جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، یعنی مینولی کام کرنے کے بجائے وہ کمپیوٹر میں گویا ایک پروگرام فیڈ کیا جاتا ہے اور پھر کمپیوٹر جو ہے اس کام کو انجام دیتا ہے، مشین سے وہ کام گویا کہ لیتا ہے. تو بس اگر یہ جائز مقاصد کے لیے ایسی مشین استعمال کی جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور کرائے پر بھی دینا اس کو بالکل جائز ہوگا. جی جزاکم اللہ. جی سعودی عربیہ سے نور محمد صاحب کا سوال ہے. ہم 4 بھائی مل کر اپنے والدین کو پیسے بھیجتے ہیں. ایک بھائی نے الگ پیسے بھجوائے اور والد کو ایک گھر خریدوایا. ہمارے والد نے وہ گھر اپنے نام سے خریدا اور اس گھر میں وہ رہتے بھی ہیں. اس بھائی نے باپ کی وفات سے پہلے گھر کے کاغذات اپنے قبضے میں کر لیے. ہمارے والد نے، انہوں نے بار بار باپ لکھا ہے، میں اس کو والد کرتا ہوں لیکن کہیں میں بھی بھول جاتا ہوں. ہمارے والد نے کاغذات پانے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے انتقال فرما گئے وہ. اب اس گھر کا وارث کون ہوگا؟ جی دیکھیں 3 امکانات ہیں جو انہوں نے پیسے بھیجے اپنے والد کو، کہ یا تو یہ انہوں نے وکالت کی ہو کہ اپنے والد کو ایک وکیل بنایا ہے کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور یہ گھر خرید لیں، یا یہ بطور قرضے کے دیے ہوں یا بطور تحفے کے دیے ہوں. جی تو اگر ان کے علاقے میں خاص کوئی ایسا عرف ہے کہ اس طرح جو رقم، ایک بڑی رقم دی جاتی ہے والد کو، تو وہ کسی خاص یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی معروف اور مسلم ہے کہ یہ بیٹے نے یہ رقم بطور وکالت کے دی ہے کہ آپ یہ گھر میرے لیے خرید لیں، یا اس نے یہ رقم بطور قرض کے دی ہے یا ہبہ کے دی ہے، ایک عرف اس پر قائم ہے، تو پھر تو اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اگر پہلی صورت ہو، وکالت کا عرف ہو، تو پھر اس صورت میں تو یہ گھر ان کے بڑے بھائی کا یا جنہوں نے یہ پیسے بھیجے ہیں ان کا ہوگا. اور اگر بطور قرض کے ہو تو پھر اس صورت میں ان کو وہ قرض جو ہے وہ تو میراث میں سے لینے کا حق ہوگا، لیکن اس گھر کے اوپر ان کا کوئی ایسا خصوصی حق نہیں ہوگا، وہ میراث میں تقسیم ہوگا. اور اگر بطور ہبہ یا تحفے کے ہو تو پھر تو کوئی ان کو رقم بھی لینے کا حق نہیں ہے اور وہ گھر بھی میراث میں ہی تقسیم ہوگا. لیکن اگر ایسا کوئی خاص عرف نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جو والد کو یہ رقم دی تھی تو کوئی ایسی بات کہی تھی کہ آپ کو میں یہ رقم بھیج رہا ہوں، آپ ایک گھر خرید لیں یا میرے لیے ایک گھر خرید لیں. تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن سے وکالت کا پتہ چلتا ہے. تو اس صورت میں تو پھر یہ گھر بیٹے کا ہی ہوگا، اور والد نے اپنے نام پر جو کیا ہے اس کی کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں ہے. محض نام پر ہونے سے گھر کسی کی ملکیت میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس انہوں نے ویسے ہی پیسے یہ بھیج دیے، کوئی ایسے والد کو وکیل گویا نہیں بنایا، تو پھر اس صورت میں یہ گھر تو بہرحال والد کا ہوگا. باقی رہے گی رقم کی بات، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں یہ رقم تو میں نے بطور ہبہ کے نہیں دی تھی، اتنی بڑی رقم تو عادتاً نہیں دی جاتی، تو پھر اس صورت میں اگر یہ حلفیہ یہ بیان دے کہ یہ تو میں نے قرض کے طور پر دیا ہے تو ان کی بات کو قبول کیا جائے گا اور وہ پھر رقم ان کو میراث سے لینے کا حق ہوگا. لیکن یہ گھر پھر اس صورت میں بہرحال میراث میں ہی تقسیم ہوگا. بہت بہت شکریہ صاحب. سعودی عرب سے عمران علی صاحب کا سوال ہے. رستے سے پیسے ملے ہیں تو وہ پیسے اس شخص کی نیت سے، یعنی اس شخص کی طرف سے جس کے وہ پیسے ہیں، وہ نامعلوم ہی ہوگا ظاہر ہے، اس کی طرف سے مسجد کے خزانے میں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پیسے لقطے کے حکم میں ہیں، تو پہلے تو ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کی تشہیر کی جائے، یعنی جہاں وہ پیسے ملے ہیں تو اس کے آس پاس جہاں امکان ہو کہ اس کا کوئی مالک جو ہے موجود ہوگا اور وہ آ جائے گا، تو اگر اس اعلان اور تشہیر کے باوجود مالک کے آنے کا اور پیسے اس کو دیے جانے کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر اس کی طرف سے مسجد کے چندے میں دیے جا سکتے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی. اور اگلا سوال ہے ثوابی سے امجد صاحب کو. یہ پوچھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ اگر پیسوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ 2.25 کلو گندم کے پیسے 10 مسکینوں کو دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایک ہی مسکین کو دینے ہوں تو پھر وہ 10 دنوں میں دیے جائیں. ایک ہی دن میں اکٹھی یہ رقم جو ہے
ایک مسکین کو نہ دی جائے۔ صحیح ہے، جزاکم اللہ جی۔ محمد عمران صاحب کا سوال ہے، کیا شرعی معذور جو ہے وضو کی حالت میں قرآن مجید پڑھ سکتا؟ دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا تو وضو کے بغیر جائز نہیں ہے، لیکن فی نفسی تلاوت کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اور بہرحال چونکہ لوگ عموماً ہاتھ لگا کر ہی پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے معذور جب ایک دفعہ وضو کر لیتا ہے اپنے عذر کی وجہ سے نماز کے وقت میں، تو اب وہ نماز کا وقت باقی رہنے تک اس کا وضو قائم رہتا ہے، اور اس سے وہ قرآن مجید کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، دیگر نوافل وغیرہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور شوکت صاحب کا سوال ہے اگلا، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ عورت اگر حیض سے پاک ہو گئی ہے لیکن غسل ابھی تک نہیں کیا، تو ازدواجی تعلقات اس دوران قائم کیے جا سکتے ہیں؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر یہ خاتون 10 دن پورا ہونے پر پاک ہو جائے پھر تو فوراً ہی ازدواجی تعلقات جائز ہوتے ہیں، لیکن اگر 10 دن سے پہلے پاک ہو تو پھر یا تو وہ غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت اس پر گزر جائے، قضا ہو جائے اس سے نماز، تو پھر تو یہ صورت جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب راول پنڈی سے شمس الرحمان صاحب پوچھتے ہیں، میں نے مسجد کے لیے جگہ خریدی مگر اس جگہ کے قبلہ کی تعین درست نہیں تھی، کیا اس صورت میں وہ پلاٹ فروخت کر کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے مسجد کے لیے خریدا جا سکتا؟ جی، اگر انہوں نے صرف نیت کی تھی خریدتے وقت کہ اس پر مسجد بنے گی اور باقاعدہ زبان سے نہیں کہا تھا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے مختص ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صرف نیت سے وقف نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ الفاظ بھی کہا ہو کہ یہ جگہ مسجد کے لیے ہے میری طرف سے، تو پھر اس میں احتیاط تو اسی میں ہے، اور حتی الوسع اور حتی الامکان کوشش بھی اسی کی جائے کہ اسی جگہ مسجد بنے، اور قبلہ کی سمت میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو تھوڑا سا اس کی رعایت کی وجہ سے ٹیڑھی تعمیر بھی اور دیواریں وغیرہ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہو قبلے کی وجہ سے اور مسجد کا بہت سارا حصہ جو ہے نا وہ ضائع جا رہا ہو زمین کا، تو پھر بعض اہل افتاء کی رائے یہ ہے کہ جب تک اس جگہ مسجد بن کر نماز پڑھنا لوگ شروع نہ کرے تو جگہ مکمل طور پر مسجد نہیں بنتی، اس سے پہلے اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس قول کی روح سے پھر اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اور مسجد کی زمین ویسٹ ہو رہی ہے اس غلط نقشے کی وجہ سے، تو پھر اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب کا سوال ہے، کیا امام کے لیے مسجد کے کمرے میں اپنے کپڑوں کی استری کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ کمیٹی کی طرف سے اجازت بھی ہو؟ جی، مسجد کے کمرے میں اس عمل کی بالکل اجازت ہے، امام کی ضرورات میں سے ہے، اور مسجد کی چیزیں امام کی ضرورت میں استعمال ہو سکتی ہے، اور جب کمیٹی کی طرف سے اجازت ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ کوئٹہ سے ابو فصیح صاحب کا سوال ہے، امام ظہر کے پہلے قعدہ میں نہیں بیٹھا بلکہ کھڑا ہو گیا، مقتدی نے التحیات لفظ سے لقمہ دیا تو امام صاحب بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو کر نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کیا، کیا اس طرح سے نماز صحیح ہو گئی، کیا لوٹانی پڑے گی؟ بس جو مناسب طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر امام بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا، یعنی گھٹنے سیدھے ہوئے نہیں تھے، تو پھر ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، اور جو کچھ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اور اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھے تو پھر کھڑا ہونا چاہیے تھا، واپس بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ آخر میں جب سجدہ سہو کر لیا ہے تو سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، شکریہ جی۔ ابوظہبی سے سلیمان صاحب پوچھتے ہیں، اگر نماز فاسد یا پھر مکروہ ہو جائے تو دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ جی، اگر فاسد ہے تو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اس طرح مکروہ تحریمی جو ایک سخت درجہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہے، اس کا اگر ارتکاب ہے، جیسے کہ تصویر والے کپڑوں میں مثلا نماز پڑھی، تو اس کا اعادہ بھی واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر کراہت تنزیہی کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کا اعادہ پھر مستحب ہے۔ تو جس نوعیت کی غلطی ہوئی ہے، اس کی جتنی سنگینی ہے، اس کے مقابلے میں نماز کے اعادے میں بھی اتنی ہی اہمیت اور تاکید آئے گی۔ بہت شکریہ جی۔ کراچی سے بنت جمال صاحبہ پوچھتی ہیں، سجدہ تلاوت جو کافی سال کے ادا کرنا باقی ہوں، ان کی نیت کس طرح کریں گے؟ کیا ہر بار سجدے کی الگ نیت کی جائے گی یا ایک نیت سے سارے سجدے ہو سکتے ہیں؟ نیت تو الگ کرنی ہوگی، البتہ یہ چونکہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے سجدے ہیں اور کون سا پہلے ہے، تو بس یہ نیت کرے کہ میرے ذمے جو سجدے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سجدہ میں ادا کرتا یا کرتی ہوں۔ صحیح۔ تو اس طریقے سے جب ایک سجدہ ہو گیا تو پھر وہ ساقط ہو گیا ذمے سے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے نیت ہو، تیسرے کے لیے اس طریقے سے کہ جو سب سے پہلا سجدہ ہے میرے ذمے وہ میں ادا کرتا ہوں، تو اس طریقے سے پھر سارے سجدے ادا ہو جائیں گے۔
شکریہ جی. افشین صاحبہ کا سوال ہے اگلا. ایک عیالدار آدمی جوا کھیلتا تھا, گھر والوں کو علم ہوا تو اس کی سرزنش کی, پھر کچھ سال بعد دوبارہ جوا کھیلتا ہوا وہ پکڑا گیا. اس وقت اس کے وہ 8 بچوں کا والد تھا. آخر کار اس نے جوئے میں اپنا گھر بیاج پر اٹھا دیا. بیوی بچے بے گھر ہو گئے. بیوی کو شک ہے کہ شوہر گھر میں بھی جوئے کی کمائی لاتا رہا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ کراچی آ گئی ہے. بچے والد سے ناراض ہیں مگر والد کا گھر میں آنا جانا رہتا ہے. ظاہر ہے بیاج کی رقم بڑھتے بڑھتے 4 لاکھ ہو گئی ہے. بیٹے جوان ہیں لیکن کوئی بیاج کے پیسے اتارنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے ماں اور بیٹیاں اپنا گزارا گھر گھر کام کر کے کرتی ہیں. ایسی صورت میں بیوی اور اولاد کا ان صاحب کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, جبکہ انہیں ندامت اور پچھتاوا بھی ہے؟ نیز کیا بیاج کی معافی کی کوئی صورت ہے, کیونکہ بغیر قرض کا بوجھ لیے اس کی ادائیگی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہو سب بے بیاج پہ. جو اس کا مطلب میرے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو پیسے نہیں تھے, جو ظاہر اس نے لگایا پیسے نہیں تھے تو اس نے وہ شاید گروی رکھنے کے شاید معنی میں ہے. اس طرح کا کچھ میرا جہاں تک وہ ہے, باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. بس اس سوال میں تو کئی مسائل جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رویہ اس کے ساتھ کیسا رکھا جائے. تو ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ اس کو ندامت بھی ہے اپنے اس عمل سے. تو جب ندامت بھی ہے تو اس کے ساتھ اصلاحی رویہ رکھنا چاہیے, نرمی کا, اس کو سمجھانے کا, اور اس عمل کے جو خراب عاقبت ہے دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی, تو اس سے بار بار متنبہ کرنے اور باخبر کرنے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ سمجھدار لوگوں کے ذریعے بھی, اور اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے سب گھر والوں کو, کہ روزانہ کم از کم 2 رکعت پڑھے اور ان کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے دعا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گھر میں لاتا رہا تو اس میں شک ہے کہ وہ جوئے کی رقم تھی. تو اگر شک کی صورت ہے تو بیوی بچوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. جب یقین ہے تو پھر استعمال جائز نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں اگرچہ گھروں میں کام کر کے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ذریعے معاش ان کو میسر ہے, تو ان کے لیے اس حالت میں جائز نہیں ہے کہ اس شخص کی کمائی استعمال کرے, بلکہ اپنے ذریعے سے کما کر ہی اپنا گزارا کرنا ہوگا. باقی جو انہوں نے بات کی ہے کہ بیاض پر گھر اٹھا دیا اور سودی قرضہ گوئے کہ گھر لینے کے لیے اور اس کو چھڑانے کے لیے اس کی ضرورت ہے ان کو, اور اس کے بغیر سود کے بغیر ان کو قرضہ نہیں ملتا, تو اگر واقعی ان کا گھر محبوس ہے ان کے استعمال سے, مطلب یہ محروم ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جوئے کے معاملات ہوئے ہیں, اور اس کے چھڑانے کی صورت یہی ایک بچتی ہے کہ سودی قرضہ لے کر ہی اس کو آزاد کیا جائے, تو اس مجبوری میں سودی قرضہ لینے کی اجازت ہے, کیونکہ اس میں سود دینا پڑتا ہے, لینا نہیں پڑتا. اور جب سخت مجبوری ہو تو سودی قرضہ لینے کی اجازت فقہاء کرام دیتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ مصعب. اور ناظرین کرام, یہ جو مصعب نے آخر فرمایا کہ سودی قرضہ لینے کی اجازت ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ کلپ یہاں سے کٹ کے اور وائرل کر دیا جائے, اور ان شرائط کا خیال جب ہوگا تو تب یہ چیز جائز ہوگی. محمد سفیان ندوی صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں, ہندوستان میں پی ایچ ڈی کے طلبہ کو ریسرچ کے لیے اسکالرشپ کے نام سے اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے. اسکالرشپ پانے والے اکثر طلبہ نوکری وغیرہ بھی کرتے ہیں, گویا ریسرچ کے بجائے ان کی توجہ نوکری وغیرہ پر زیادہ ہوتی ہے, تو کیا ان کے لیے اس صورتحال میں یہ رقم لینا جائز ہوگا؟ بس اگر نوکری کے ساتھ ریسرچ کا جو ایک مفوض کام ہے وہ بھی کرتے ہیں تو پھر تو جائز ہے, لیکن اگر محض ریسرچ کے نام پر رقم لیتے ہیں پھر وہ کام کرتے نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر جائز نہیں ہے. ٹھیک, شکریہ جی. کراچی سے عبد الرحمان صاحب پوچھتے ہیں, میں نے اپنی بہن کے لیے 2 تولہ سونا بنایا جو عثمان کی بیوی ہیں, بدلے میں عثمان نے اپنی بہن کے لیے 2 تولہ سونا بنایا جو میری اہلیہ ہیں. یہی 2 تولہ سونا نکاح کے وقت حق مہر میں لکھ دیا تھا. اب مہر تو شوہر ادا کرتا ہے, تو کیا اس سے وہ حق مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں ادا ہوا؟ اگر نہیں ادا ہوا تو کس طرح ادا ہوگا, اور اس 2 تولہ سونے کا کیا حکم ہوگا؟ بس چونکہ دونوں طرف 2 تولہ سونا ہی مہر ہے اور بالکل برابر ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ 2 تولہ ادھر دے 2 تولہ ادھر دے, انہوں نے یہی سمجھا کہ اپنے اپنے گھر میں دیے جائے, تو گوئے کہ اس صورت میں شوہر ہی مہر دے رہا ہے لیکن دوسرے کو وکیل بنا کر, تو اس کی طرف سے وہ وکیل ہے مہر کی ادائیگی کا اور ان کی طرف سے یہ وکیل ہے, تو اس طریقے سے مہر کی ادائیگی ہو گئی ہے, الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جزاکم اللہ جی. مفتی طارق مسعود صاحب مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھ رہے ہیں, سعودیہ کے امام صاحبان جو ہیں وہ رومال رکھتے ہیں, کیا وہ رومال رکھنا سنت ہے یا صرف ان کے لباس کا حصہ ہے؟ نہیں, سنت تو نہیں ہے وہ رومال رکھنا. سعودیہ کے جو لوگ ہیں ان کے لباس کا حصہ ہے یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اتنی غربت تھی کہ اتنے سارے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ
اظہار بھی ہو، پھر اوپر سے کرتا بھی ہو، پھر اوپر سے ایک الگ سے رومال بھی ہو. بسا اوقات غربت میں لوگ ایک ہی اظہار سے استعمال کرتے تھے، بہت مشکل ہوتا تو ایک اور چادر مل جاتی تھی اوپر ڈالنے کے لیے. تو وہاں کا کلچر ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، شکریہ. بہت دفعہ سنا ہے جو مبلغ حضرات مساجد میں بیان کرتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہاتھ میں سوٹی اور کندھے پہ دھوتی، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں جو طلبہ جو گاؤں دیہات سے آتے ہیں نا طلبہ، وہ کندھے پہ رومال لازمی ڈالتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں. رومال ڈالنا تو کندھے پہ جائز ہے، مگر اس کو سنت نہ سمجھیں، اس کا سنت سے تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ جی. ملتان سے فہد صاحب کا سوال ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ نجومی سے مستقبل کے بارے میں پوچھا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی؟ جی ہاں، صحیح حدیث ہے، صحیح ہے مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عراف کے پاس آیا غیب کی خبر معلوم کرنے کے لیے تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو کاہن کے پاس آئے گا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے. تو نجومیوں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے، جبکہ نجومیوں کو غیب کی خبر کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا. تو ایسے کسی بھی شخص کے پاس جانا جو غیب کا علم کا دعویٰ کرے اور آپ جا کے اس سے غیب کی خبریں پوچھیں، اس سے نمازیں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں اور کفر کا بھی خطرہ ہے اس بارے. جزاکم اللہ صاحب. ابو صفی صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، اٹیچ باتھ روم میں واش بیسن میں وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بس بسم اللہ چونکہ دعا ہے اور ساتھ ہی بالکل واش روم ہوتا ہے، بیت الخلاء ہوتا ہے، تو احتیاط اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں زبان سے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، دل میں پڑھ لی جائے. شکریہ جی. نائجیریا سے عباس ارشاد صاحب کا سوال ہے، عورتوں کے لیے ناخن بڑھانے کی جو گنجائش دی جاتی ہے کیا حد ہے اس کی؟ کہ ناخن بڑھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ خواتین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، ان میں آپ نے ناخن کاٹنے کا بھی حکم دیا. صحیح. باقی انتہا یعنی کتنے دن میں ناخن کاٹ لینے چاہیے، تو 40 دن انتہائی مدت ہے. ویسے تو 40 دن میں بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں، لیکن 40 دن کے بعد بالکل یہ عمل حرام ہو جاتا ہے. اتنے زیادہ ناخن بڑھانا، اس سے نماز بھی مکروہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ناخن چھوٹے رکھنے چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں خواتین میں ناخن بڑھانے کا فیشن ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور اس میں زینت بھی نہیں ہے. بعض چیزیں ہم فرضی طور پہ یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں زینت ہے، حالانکہ وہ زینت نہیں ہوتی، بلکہ وہ برے بھی لگتے ہیں. کھانے پینے میں بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں وہ انگلیاں آپ کی سالن میں ڈوب رہی ہیں، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے فیشن نکال لیا ہے. اس میں زینت بھی نہیں ہے. تو ناخن کاٹنا ہی لازم ہے، اور جیسے مردوں کے ناخن چھوٹے ہوتے ہیں ایسے ہی خواتین کے لیے بھی چھوٹے ناخن رکھنا لازم ہے. اور اس میں زینت ہے. جب انسان کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے نا، تو جو کام آپ کی شکل کو بگاڑ دیں آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ فطرت کے تبدیل ہونے کی علامت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ مرد ایسا فیشن کرتے ہیں بالکل عورت نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ، تو حالانکہ مرد تو مرد ہی اچھا لگتا ہے، عورت بنے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کو وہ عورت بننا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ واقعی وہ اچھا لگ رہا ہے، بلکہ اس کی اپنی فطرت چینج ہو گئی ہے. جن کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی ہے ان کو وہ برا لگے گا، اور جو اسی جیسے بن چکے ہیں ان کو وہ اچھا لگے گا. تو یہی حال ہے کہ خواتین کو ناخن نہیں بڑھانے چاہیے. اس سے کسی بھی سلیم الطبع کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اور اس سے آپ کی جو ہے نا وہ انگلیوں کی شیپ خراب ہوتی ہے. تو یہ بس جو کچھ بھی غیروں سے آ رہا ہے نا، غلامانہ سوچ ہے. تو جو الٹا سیدھا کام وہ کر رہے ہیں ہم بھی اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نے ابھی بیان میں ایک بات کہی تھی کہ بہت سے لوگ اب وہاں پہ موسٹ وانٹیڈ لکھتے ہیں اپنے بائک کے پیچھے. اب موسٹ وانٹیڈ ہونا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. موسٹ وانٹیڈ ہونا کا مطلب آپ پولیس کو مطلوب ہیں، لیکن یہی فیشن بن چکا ہے کہ موسٹ وانٹیڈ لکھ دیا جائے. تو جو چیز بھی وہاں سے آ رہی ہے ہم اس کو ایز اٹ از لے رہے ہیں. لڑکے شرٹ یہاں تک رکھتے ہیں اپنی، اور کمر نظر آ رہی ہے. تو میں نے کسی نوجوان کو دیکھا، اس کی شرٹ اوپر ہے، اس کی کمر نظر آ رہی ہے. پینٹ اور شرٹ کے درمیان جہاں شرٹ کا اختتام ہو رہا ہے اور پینٹ کی حدود جہاں سے شروع ہو رہی ہیں اس کے درمیان میں فاصلہ ہے. تو میں نے کہا یہ شرٹ آپ کے چھوٹی ہو گئی ہے وزن بڑھنے کی وجہ سے. پتہ چلا کہ یہ فیشن ہے لڑکوں میں کہ وہ کمر دکھاتے ہیں اپنی. پاگل پنا ہے، بیوقوفی کی باتیں ہیں. تو یعنی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری فطرت تبدیل نہ ہو. قرآن مجید میں کہا نا کہ فلا یغیرن خلق اللہ، کہ شیطان ان کو بہکائے گا اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے. تو یہ اسی کا مظہر ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں. بہت شکریہ مصعب. لیکن یہ جو انہوں نے پوچھا ہے نا یہ بڑھانے کی کیا حد ہے، یہ میرا خیال ہے جائز ہی نہیں ہے بڑھانا. جی اگر کبھی اتفاق سے بڑے رہ گئے جی تو وہ اس کی انتہائی مدت تو بیان یہ مصعب شاید انہوں نے اس وجہ سے پوچھا ہے کیونکہ میں نے خود سنا ہے یہ کہ بعض علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ شوہر
کی خاطر وہ خواتین کے گنجائش نہیں ایسے شوہر سے اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے جس کو بے وقوفی کا کاموں میں زینت نظر آ رہی ہے، پاگل پنے کی دلیل۔ بہت شکریہ صاحب۔ شوہر بھی اگر احمق ہو، پرلے درجے کا بے وقوف ہو، تو اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرنا کہ آپ کی اپنی فطرت ہی چینج ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ اوکاڑا سے محمد رجب انجم صاحب کا سوال ہے، کیا عورت کو ماموں یا چچا یا پھوپھی زاد کزنز سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ کیا ان سے ہاتھ ملا کر سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں مسئلہ منصوص ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ۔ پورے سورہ نور میں آیات ہیں کہ عورت کن کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، تو ان کے علاوہ سب سے پردہ فرض ہے۔ تو اس میں چچا زاد بھائی بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہے، ان سے پردہ فرض ہے۔ البتہ یہ بہت اہم بات ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جب ایک ہی گھر میں رہتے ہوں تو پردہ تو پھر بھی فرض ہے، لیکن اس پردہ کے طریقے میں ذرا تخفیف ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ برقع پہن کے بالکل کونے میں بیٹھ جائیں، ظاہر ہے گھر کے کام کاج بھی کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں اگر دیور ہو یا جوائنٹ فیملی ہو ساتھ رہتے ہوں تو پھر پردہ میں تخفیف ہے، یعنی پردے کا طریقہ ذرا نرم رکھا گیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ بتائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اور یہ ہاتھ ملا کر سلام والا نہیں، یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ مہران جان صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، کیا بچوں کو ڈے کیئر میں ڈالنا جائز ہے؟ دیکھیں، یہ جو ڈے کیئر جیسے ادارے ہیں جن میں مائیں اپنے بچوں کو صبح جا کے جمع کرا دیتی ہیں اور شام کو جو ہے نا ATM کارڈ کے ذریعے نکال کے لے آتی ہیں، جائز ناجائز کی بات تو ایک الگ ہے۔ ظاہر ہے آپ اپنے بچے کو خود بھی پال سکتے ہیں اور کسی کو پیسے دے کے اس سے بچہ پلوا سکتے ہیں، فی نفسی تو یہ عمل جائز ہے۔ اگر صرف اتنی حیثیت سے آپ دیکھیں تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں اور ادارے بن رہے ہیں، یہ کلچر آ کہاں سے رہا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یورپ امریکہ میں وہاں پر یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے خواتین کو گھروں سے باہر نکالا جاب کے لیے کہ بھئی مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، جاب کریں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عورت کی جو فطری ذمہ داری تھی، جو قدرت نے، جو اللہ نے اس کے ذمہ لگائی تھی کہ وہ بچہ جنے بھی اور اس بچے کو پالے بھی ہو، یہ قدرت نے لگائی ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلتے۔ جی، اب مثال کے طور پر ہم یہ کہیں جاپان کے سائنسدان کیونکہ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، لہذا وہ روٹی نہیں کھائیں گے یا وہ کھانا نہیں کھائیں گے یا وہ دانتوں سے چبائیں گے نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک نئی مشین آئی ہے جو وہ یعنی کوئی ایسا گلوکوز ایجاد ہو گیا ہے کہ بس وہ اسٹرا کے ذریعے پئیں گے اور ان کو جو ہے اس میں جسم میں توانائی پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، اللہ نے دانت دیے چبانے کے لیے، تو آپ کو چبانا پڑے گا، اس سے آپ کو کھانا پڑے گا۔ وہی سارا پروسیس ہے جو 1000 سال پہلے کے انسان جس مرحلے سے گزرتا تھا۔ تو نیچر کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ قدرت نے عورت کی ذمہ داری بچہ جننا بھی لگائی ہے کہ جنے گی بھی وہ اور فیڈ بھی کرائے گی اور اس کو پالے گی بھی، یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یورپ میں، مغربی ممالک میں، کہ انہوں نے فطرت سے بغاوت کی، مذہب سے بغاوت کی، خواتین کو گھروں سے باہر نکال دیا۔ جب خواتین کو گھروں سے باہر نکالا ہے تو اب جب آپ ایک الٹا کام کرتے ہیں نا، جیسے مثل مشہور ہے کہ ایک جھوٹ جب آپ بولیں تو اسے چھپانے کے لیے 100 مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب خواتین کو گھروں سے باہر نکال دیا آزادی کے نام پہ کہ بھئی یہ بھی جاب کریں گی، مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی، تو اب بچہ تو جننا تھا عورت نے، نسل تو ان کو چاہیے تھی کہ نئی نسل، تاکہ نئے ورکرز ملیں ان کو، نئے جوان ملیں۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ بچے کون پالے گا، تو اس کے لیے الگ ادارے بنانے پڑے۔ اب آپ دیکھیں حماقت کیا ہوئی ہے، جب الگ ادارے بنائے ہیں تو ان اداروں میں بچوں کو پالنے کے لیے دوسری خواتین کو بطور ملازمت کے رکھا گیا۔ اب وہ دوسری خواتین اپنے بچوں کو نہیں پال رہی، وہ دوسروں کے بچوں کو پال رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کیسی احمقانہ سوچ ہے کہ جس عورت نے جنا ہے، جو بہترین طریقے سے اپنے بچے کو پال سکتی ہے اور بچے کی پھر ماں سے یادیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بچے کے مفاد بھی سارے وہ مستقبل میں وہ ماں حاصل کرے گی، اس ماں کو بچے کو پالنے سے روک دیا گیا یہ کہہ کر کے یہ آزادی نسواں کے خلاف ہے، اور ایسی عورت کے ذمہ لگا دیا جس کا وہ بچہ نہیں ہے اور اس کو اس کی مخصوص تنخواہ دے دی، جبکہ یہاں شوہر جو اس کو عزت کے ساتھ گھر میں کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا اور بچے پالنے کی اجرت سے کئی گنا زیادہ اس کو دے رہا تھا، اس کی ذمہ داری کو ہلکا کر دیا، مرد کی ذمہ داری۔ چونکہ اب ظاہر ہے بیوی جب جاب کر کے کمائے گی تو مرد کا بوجھ ہلکا ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے اب کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہوا فائدہ کس کو؟ مردوں کو وقتی فائدہ ہوا اس سے اور عورت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو چونکہ ہماری جو لبرل طبقہ ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر یہ لوگ بھی مغربی کلچر کے غلام ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کلچر کا ان کو کیا فائدہ ہوا اور ان کو کیا نقصان ہوا، یہ دیکھے بغیر جو چیز وہاں سے آ رہی ہے ہم اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو نہیں پال رہی اور
وہ کیا کر رہی ہے کہ اپنے بچے کو تو اس قسم کے اداروں میں جمع کرا رہی ہے اور ان اداروں میں کوئی دوسری عورت آ کے آپ کے بچوں کو پال رہی ہے, اور وہ عورت کیا کر رہی ہے, وہ بھی آزادی نسواں کے نام پہ جاب کر رہی ہے. تو کہ کیا عجیب یعنی احمقانہ قسم کی ایک حرکت ہے. اور حیرت اس پر ہے کہ اگر ہم انہی کے ماہرین کی باتیں اور انہی کے تجربوں کو سے ہم فائدہ اٹھائیں تو بھی ہمیں سمجھ جانا چاہیے یہ تجربے ان ملکوں میں ناکام ہو چکے ہیں, وہ خود اس طرف آ رہے ہیں, لیکن اب وہ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ اب وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتے. جی. آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کے جو صدر, روس کا جو صدر تھا گورباچوف, اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمارے ہاں مردوں کی کمی ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں ملک میں کام کرنے کے لیے خواتین کی ضرورت تھی. تو ہم نے کیا کیا, خواتین کو جابز دلائیں اور گھروں سے باہر نکالا. اس کے ہمیں وقتی طور پہ کچھ فائدے تو حاصل ہو گئے, لیکن ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. یہ گورباچوف نے اس بات کا اعتراف کیا. امریکہ کے سابق صدر کی جو بیوی ہیں ہلری کلنٹن, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں مشرقی معاشرے کا جو خاندانی نظام ہے وہاں عورت کی جو عزت اور عظمت ہے میں اس پہ رشک کرتی ہوں. اور انہوں نے بتایا کہ مشرقی ممالک میں عورت کئی مردوں کے حصار میں جوان ہوتی ہے, بھائی بھی ہے, اس کے چچا بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, اس کے اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں جوان ہوتی ہے اور بڑی عزت کے ساتھ وہ گھر میں رہتی ہے. اور اپنے معاشرے کے بارے میں انہوں نے تبصرہ کیا کہ ہمارے ہاں عورت کا محافظ کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ کالج کی لائف تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے, جبکہ بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ خواتین کے لیے جو جابز کی جو ہے کہ آزادی کے نام پہ کہ ان کو گھروں سے باہر نکالا جائے, اس سے خواتین تباہ و برباد ہو جائیں گی, ہماری آئندہ آنے والی نسل خراب ہو جائے گی اس سے. کیونکہ ماں بچہ جب گھر میں پلتا ہے تو وہ اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے, اس کو جو عزت اور محبت ملتی ہے. اداروں میں بچوں کا پلنا وہ یہ فطرت سے بغاوت ہے. بہت شکریہ مصعب, جزاکم اللہ. تفصیلی جواب مرحبا فرمایا. مفتی احمد خان صاحب, فائنل راؤنڈ ہے. محمد صاحب کا سوال ہے عجمان سے. ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے پہلی بیوی کے بیٹے کا نکاح دوسری بیوی کی بہن سے کر دیا ہے, درست ہے؟ جی جائز ہے, بس شاید ان کو یہ شبہ ہوا ہے کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے اور اس کی بہن کے ساتھ یہ نکاح ہو رہا ہے. تو جو سوتیلی ماں کی بہن ہے وہ کوئی حقیقی خالہ کی طرح نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ جی. محمد راشد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ مختلف احادیث میں اس بارے میں دعا آئی ہے, ایک میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, جو سنن ابی داؤد میں ہے. اور اس کے علاوہ بھی بعض روایات میں آتی ہیں دعائیں. ایک کتاب ہے دعاؤں کی, حسن حسین, امام جزید رحمہ اللہ کی, اس میں یہ دعائیں ساری لکھی ہیں, ٹھیک ہے, دیکھی جا سکتی. شکریہ جی. اوکاڑا سے محمد رجب انجم صاحب کا گین, وہ کہتے ہیں جی کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے, وضاحت فرمائیں. مستحب ہے یہ, اور بڑی فضیلت کی بات ہے. احادیث میں اس وقت دعا کرنے کی فضیلت آئی ہے, دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے, لیکن یہ ایسے فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص نہ کر سکے کسی وجہ سے تو کوئی ایسی ملامت کی بات نہیں ہے. جزاکم اللہ جی. امریکہ سے احمد صاحبہ کا سوال ہے, اگر نماز کے بعد جلدی سے اٹھ جائے اور دعا دل ہی دل میں کرے, کام کرتے ہوئے یا جاتے ہوئے چلتے ہوئے, تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی بس اس میں گناہ کی بات تو نہیں ہے. انسان اطمینان سے بیٹھ کر دعا کرے تو ظاہر ہے اس کی ایک علیحدہ بات ہے, اور چلتے پھرتے کرے تو اس میں ایک فرق ہے. لیکن اگر کسی کے کام میں کوئی حرج ہے, کوئی جلدی جانا ہے, ایسا کرتا ہے تو کوئی ناجائز بھی نہیں. شکریہ مصعب. اور آخری سوال ہے محمد سفیان ندوی صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں, اگر مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی اور یہ نہ پتہ ہو کہ مغرب کا وقت ابھی باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے, ایسی صورت میں ادا کی نیت کی جائے گی یا قضا کی نیت کی جائے گی یا پھر مطلق نیت بھی کافی ہوگی؟ دیکھیں, اس درجے میں اگر ان کی نیت ہے کہ میں آج کی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں جی, تو نماز تو ان کی بہرحال ہو جائے گی. باقی یہ بات کہ ان کو قضا کی کرنی چاہیے نیت یا ادا کی کرنی چاہیے, تو اپنے طور پر اندازہ لگائیں, غالب گمان جس طرف جاتا ہے دیکھیں وقت کو باہر, اگر ان کو لگ رہا ہے کہ وقت باقی ہے تو ادا کی نیت کریں ورنہ قضا کی کریں. اور اس میں اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی تو بہرحال نماز ہو جائے گی. اگر قضا ہو چکی ہے تو قضا ہو جائے گی, اور اگر وقت باقی ہے تو ادا ہو جائے گی. بس اتنی نیت ضرور کریں کہ میں آج کی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک, جزاکم اللہ جی. تینوں معزز مہمانان, مفتی محمد حسین خلیل خلسہ, مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی احمد خان صاحب, تمام ناظرین و سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے. انشاءاللہ العزیز بہت سارے آپ کے سوالات ہوں گے. کل کا یہی وقت ہوگا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے شب 9:05 دوبارہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.